अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अगर बात की जाए मुकदमों के हवाले से तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हमें कम होती हुई नज़र नहीं आती हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के एक केस की समाअत भी की। साइफर केस की समाअत के दौरान कुछ चीज़ें बड़ी अनोखी हुई। सबसे पहली बात ये बड़ी अनोखी थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो जुडिशल रिमांड पर हैं। इस केस की समाअत के दौरान ये भी एक चीज़ देखने को आई कि ये केस जो है वो अदालत में नहीं सुना गया बल्कि अटक जेल में गए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने काफ़ी रिएक्शन भी दिया और उनका ये कहना था कि ये खसूसी अदालत जो है जो कायम की गई है ये केस वहाँ ओपन अदालत में सुना जाना चाहिए था, ना कि यहाँ अटक जेल में आते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में इजाफा भी कर दिया गया है और साइफर के हवाले से जब इससे पहले उनसे तहकीकात की गई थी तो उनका जवाब था कि मुझे नहीं मालूम साइफर गुम हो चुका हुआ है। और अगर हम बात करते हैं साइफर केस के हवाले से तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त FIA की कस्टडी में हैं और जब आज उन्हें अदालत में पेश किया गया तो FIA की जानिब से उनका जिस्मानी रिमांड भी मांगा गया था। उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद किया अदालत ने और इसमें एक चेंजिंग ये कर दी कि उनके जुडिशल रिमांड में इजाफा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो बढ़ रही हैं लेकिन साइफर केस में एक मरकजी मुल्जिम और भी है, अभी तक उसे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जमानत पर हैं, वो हैं असद उमर। असद उमर के हवाले से पहले खबरें आती हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन फिर अचानक वो कुछ रोज़ खामोश रहने के बाद मीडिया के सामने आते हैं और ये बात कहते हैं कि नहीं, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया और मैं ज़मानत पर हूँ। असद उमर पर इतना दस्ते शफकत क्यों रखा जा रहा है या किसका हाथ है उनके पीछे और उन्हें क्यों इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं इस हवाले से ऑलरेडी साइफर के हवाले से अपना एक बयान भी दे चुके थे और उनका ये कहना था कि पहले तो इसमें साजिश की गई थी लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे गुम हो चुका हुआ है। अब साइफर के आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या नताइज जो हैं वो बरामद होंगे ये तो आइंदा आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन जहां साइफर की बात की जा रही है वहीं पर NRO के हवाले से भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। ज़राइक और मुखालिफिन का ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त NRO मांग रहे हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो कुछ अहम शख्सियात से इस हवाले से मुलाकात भी कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर बल्लाज साहब। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी और आपसे पूछूँगी आज साइफर की जो समाअत की गई है, खसूसी अदालत का क़याम भी किया गया, रूटीन से हटकर हमने ये देखा कि वो आज जो अदालत का क़याम था जिसके तहत ये केस चल रहा था वहाँ आज अटक जेल में जाकर जज साहब ने इस केस की समाअत भी की और उनके रिमांड में इजाफा भी किया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे वो इस बात से लाइल्म थे कि उनका रिमांड भी हो चुका हुआ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, ये जो अदालत का जेल के अंदर जाना है ये कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत दिनों से पता था और ये अनाउंस्ड बात थी कि अदालत जेल के अंदर लगेगी और चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल के अंदर से किया जाएगा। दूसरा हम आ जाते हैं कि साइफर और उसके हवाले से रिमांड, जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड, इसका पता होना ना होना, मैं ओवरऑल अगर देखूं तो ये तो चेयरमैन PTI का फ़ायदा है कि उनका जुडिशल रिमांड ऑलरेडी कट चुका है और उन्हें पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। वरना जो तहकीकाती अदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करनी थी उनके पास ये इख्तियार था कि वो पहले जिस्मानी रिमांड तलब करते, लेकिन उन्होंने जिस्मानी रिमांड लिया ही नहीं और उनका एक जुडिशल रिमांड ऑलरेडी उनका डाल रखा था। ये पता होना ना होना ये एक अलहदा इशू है, फ़ायदा होना नुकसान होना ये एक अलहदा इशू है। हाँ, ये गलत था कि मुल्ज़म को और मुल्ज़म के वकला को पता होना चाहिए था कि उनको उनके मुल्ज़म का रिमांड लिया जा चुका है। इस तरह नहीं होता कि आप बेखबरी के अंदर कोई रिमांड ले लें और मुल्ज़म को या उसके वकला को पता ही ना हो। बिल्कुल, और खबरें भी इस हवाले से सामने आई थी कि वकला ने रात को 1 बजे तक बाकायदा कानून की रूह से ये जारी रखी। हाँ, कानून की रूह से ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन फ़ायदा किस चीज़ का है? जब जिस्मानी रिमांड होता है उस वक्त मुल्ज़म कभी भी ज़मानत अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जब आपका जुडिशल रिमांड होता है तो मुल्ज़म के पास ये कानूनी हक होता है कि वो अपनी ज़मानत अप्लाई कर सकता है। अब चेयरमैन PTI के वकला, उनके पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी टाइम, उन्होंने ऑलरेडी की हुई है अप्लाई, कि वो ज़मानत का अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अदालत की स्वाबदीद है कि वो उन्हें ज़मानत देती है या नहीं देती। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, ज़ाहिर है उनको जब ये साइफर वाला मुकदमा दर्ज होता है FIA में, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, उनको प्री अरेस्ट बेल का मौका नहीं मिला। अब आ जाते हैं असद उमर साहब की तरफ। देखिए, असद उमर साहब का जो शुरू से
ان کا ایک سیاسی ان کا کردار یا سیاسی بیان ہے وہ بڑا ایک بیلنسی شخصیت ہے. انہوں نے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ایکسٹریم پہ گئے ہوں کچھ اداروں کے حوالے سے. اسد عمر کی شخصیت پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. مظہر بڑلاس صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ مظہر بڑلاس صاحب اس وقت آپ خود بھی شہر اقتدار میں موجود ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں کیا کمی واقع ہو سکتی ہے, اور ان کی بالخصوص ان کی بہن کی جانب سے بھی ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اوپن عدالت میں ہونی چاہیے, نہ کہ جیل میں آ کر جج صاحب جو ہیں وہ کوئی سماعت کر کے چلے جائیں. ان کے وکلاء بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, جس کو چودھری صاحب فائدہ فرما رہے ہیں نا, جی وہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی چیئرمین کا نقصان ہے. نقصان اس لیے ہے کہ جو لوگ بھی جنہوں نے مقدمہ بنایا یا جو مینج کر رہے ہیں صورتحال کو, کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پبلک اپیرنس نہ ہو, وہ نہ تو وکلاء سے بات کر سکیں, نہ وہ صحافیوں سے بات کر سکیں, اور نہ ہی ان کی کوئی شکل دیکھ سکے, تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے زیادتی ہے. آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ملزم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فلاں مقدمے میں گرفتار ہے. جب ملزم کو بتایا ہی نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اب آ جائیے ان کی ضمانتوں کی طرف. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو خصوصی عدالت قائم کی گئی اور جس قانون کے تحت قائم کی گئی اور جو قانون لاگو کیا گیا, وہ قانون ابھی تک متنازع ہے. متنازع اس لیے ہے کہ بھئی صدر صاحب نے تو سائن نہیں کیے تھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا اور انہوں نے ایسے ہی یعنی ایزیوم کر کے بنا لیا وزارت قانون نے کہ یہ قانون بن گیا. تو اس پہ تو ابھی ویسے ہی وہ ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گی. اب ان کے جو وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے, وہ جا چکے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد. 3 درخواستیں مختلف گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو عدالت ہے وہ باہر لگائی جائے, جیل میں نہ لگائی جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت میں وکلاء کو جانے دیا جائے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک وکیل کو جانے دیا جائے اور باقیوں کو نہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کی بیل اپلائی کر دی گئی ہے جو 2 ستمبر کو لگی ہے تاریخ ان کی. تیسری بات انہوں نے یہ کہ یہ جو وزارت داخلہ آرڈر کرتی ہے اس کو کینسل کریں. اب آ جائیے اسد عمر صاحب کی طرف اور یہ شاہ محمود قریشی. اور سر سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسد عمر صاحب کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے ہم بھی. شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جو ہیں وہ کسٹڈی میں بھی موجود ہیں اور آج اب ان کے حوالے سے بات. فائزہ آپ گزارش تو سنیں. یہ اسد عمر کے قصے سے اعظم چودھری صاحب کو ایک اور قصہ یاد آ جائے گا. ایک زمانے میں کلاشنکوف لہرائی گئی تھی تو شیخ رشید کی کلاشنکوف اصلی قرار دے دی گئی تھی اور اجاز الحق کی کلاشنکوف کو کھلونا بنا دیا گیا تھا چونکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے تھے. تو اسی طرح یہ جنرل عمر کے صاحبزادے ہیں اسد عمر. ان کے ساتھ رویہ اور ہے, باقیوں کے ساتھ رویہ اور ہے. اچھا برلاس صاحب تھوڑا سا سیاسی اس میں بھی بیل ہو جائے گی چیئرمین پی ٹی آئی. اچھا ٹھیک ہے اعظم صاحب, اس سے پہلے آپ بھی کامنٹ کریں. اسد عمر صاحب کی اگر شخصیت پہ بات کرتے ہیں, جب تک وہ چیئرمین تحریک انصاف کی کیبنٹ میں بھی شامل تھے ہم نے تعریفیں بہت سنی تھی ان کے بارے میں کہ وہ بہت اچھا کام کرنا جانتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں اتنے اچھے میں نظر نہیں آئے تھے. اور پھر ایک دم سے ایک بیان آتا ہے, میڈیا سے بات کرتے ہیں, فرضی آنسو بھی ہمیں ان کی آنکھوں میں نظر آ جاتے ہیں کہ میں پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں, پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ آخر کس کشتی کے مسافر ہیں اور وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اور پھر ایک دم سے آپ دیکھیں, اب سائفر اگر بات کی جا رہی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے سائفر, اس میں اگر 2 لوگ جو ہیں ان کا ریمانڈ بھی لیا جا رہا ہے, ان سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے, آلریڈی وہ گرفتار بھی ہیں, تو پھر تیسرے بندے کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ اچھا, ایک تو ان کا جب پلس پوائنٹ ہے وہ تو برلاس صاحب نے بتا دیا. مے بی وہ ان کی اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہو, بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. لیکن اسد عمر کی شخصیت کو میں نے پی ٹی آئی کے اندر وہ ایک تھوڑی سی بیلنس شخصیت نظر آئی تھی. ہارڈ لائنر نہیں تھے وہ. گفت و شنید کے حوالے سے آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی حکومت کے دوران جتنے ایسے وفد بنائے گئے جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ یا دیگر پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کیے, آپ دیکھیں گے ان کے اندر اسد عمر لازمی موجود ہوتے تھے. وہ تھوڑا سافٹ, ان کو سافٹ فیس کے طور پر لیا جاتا تھا. یہ میرا خیال ایک ہے. دوسرا ان کا سیاسی طور پر وابستگی,
ان کا آپ دیکھیں کہ جس دن سے ان کو وائس چیئرمین کے نہیں ان کو سیکٹری کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. وہ مسلسل اس چیز پہ کھڑے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. لیکن ان ابھی کل کی بات ہے, ہم نے دیکھی تھی جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی. جی کل کی بات ہے, کل یا پرسوں وہ عدالت میں گئے ہیں, وہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. دیکھیں وہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی سے وہ انکاری نہیں ہے. ہاں آگے آ جاتا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ وابستگی سے باقی لوگوں کو اگر اتنا سکریو کیا جا رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا. اس پہ میں انڈورس کرتا ہوں کہ برلاس صاحب شاید وہ درست بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو پارٹیوں کے اندر ایک تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. جو ہارڈ لائنر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سیاست میں مشکلات پیدا ہوتی ہے. جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے آج وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی وہ ہارڈ لائنر تھے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے. اس کے جو خمیازہ تھا وہ آج بھگت رہے ہیں. اگر ان کا رویہ تھوڑا سا نرم ہوتا, لچک ہوتی, فلیکسیبل ہوتے تو شاید کوئی تھوڑا سا ان کا سیاسی رویہ ہوتا تو شاید آج ملک کے حالات بھی مختلف ہوتے اور ان کی اپنی جو مشکلات ہیں وہ بھی شاید اس لیول پہ نہ ہوتی. برلاس صاحب, لیما خان صاحبہ نے کہا ہے کہ 3 لوگوں کو بچانے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یہ بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, انتقام کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کو بچانے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے؟ وہ تینوں کا میں بتاتا ہوں. پہلے تو میں چودھری صاحب کی بات کر لوں. جی جی ضرور. جو اعظم چودھری صاحب سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اسد عمر کو, بڑا معتدل مزاج ہیں اور بڑے نپے تو آدمی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ صاحب نے کہہ دیا ہے. چودھری صاحب آپ لفظ میسنا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ آدمی ہیں. اس نے پی ٹی آئی میں گروپنگ کی. وہ جو جہانگیر ترین گروپ ناراض ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا. صحیح. تو پھر وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے کہ اس کے پاس راستہ کوئی نہیں. اس کے پاس راستہ کوئی نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا اس لیے ہوا ہے, وہ مفت کی سیٹ ہے اسلام آباد سے جہاں سے وہ جیت سکتے ہیں. جی. اور وہ اسلام آباد میں چونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, ووٹ بینک پی ٹی آئی کا وہاں پہ, تو یہ آرام سے جیتتے رہے. اور بھائی یہ ان کا فائنانس سے بھی کوئی تعلق نہیں, یہ مارکیٹنگ مینیجر تھے اور وہاں ان کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے جس کمپنی میں کام کرتے تھے. صحیح. اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی تو معیشت کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. وہ مجبوراً, وہ جو میں نے پرسوں بھی آپ کو سنایا تھا کہ جو ورلڈ بینک کی وہ خاتون سربراہ تھی وہ کہتی تھی ہی از ایروگینٹ مین. صحیح. تو جب ایروگینٹ مین جو ہے وہ کس طرح بیلنس ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت کے وزیر اعظم کو مجبوراً آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات کرنا پڑی اور مذاکرات کرنا پڑے. یہ تو ہو گئی ان کی بات. جی. اب آ جائیے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن نے جس طرف اشارہ کیا ہے, وہ ایک ایکس آرمی چیف ہے, ایک وہ امریکی شخصیت ہے جو سائفر کے معاملات میں جن کا نام آیا سامنے, اور ایک شخصیت امریکی ایمبیسڈر ہیں جو پاکستان میں ہیں. یہ 3 شخصیات ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان 3 کو بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے جو ان کی بہن نے موقف اپنایا ہے کہ ان 3 شخصیات کو بچانے کے لیے. اب دیکھیے جو سائفر کا معاملہ ہے, اگر اس کی حقیقت حال کو دیکھیں یا ماضی کے آئینے میں دیکھیں تو مختلف بیانات آئے. جی. اچھا, اس میں کبھی یہ کہا گیا, بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں نے یہ کہا کہ سائفر جھوٹ ہے جی, ایسے کاغذ لہرایا گیا, جھوٹ کا پلندہ ہے. پھر کسی نے کہا سائفر سچ ہے. جی. پھر کسی نے کہا نہیں جی سائفر محفوظ ہے دفتر خارجہ میں. تو سب کے بیانات اکٹھے کریں اور سب سے تحقیق کریں, سب سے پوچھیں کہ یہ بیان آپ نے کس سید میں دیا تھا, کیوں دیا تھا, کیا پتا تھا آپ کو, آپ ذمہ دار عہدوں پر تھے, کوئی سرکاری ذمہ دار عہدے پر تھا, کوئی وزیر تھا, کوئی کچھ تھا, ان سے پوچھیں. اچھا اعظم صاحب آپ بھی اپنا ایک کامنٹ دے دیجیے گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر ہم سائفر کی ہی بات کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشل ایک سیکرٹ ایکٹ قانون میں ترمیم کی جاتی ہیں, پھر آرمی ایکٹ قوانین میں بھی ترمیم کی گئی ہے,
اور پھر اس کے بعد ایک متنازع بیان بھی سامنے آ جاتا ہے, صدر پاکستان کہتے ہیں میں نے اس پہ دستخط بھی نہیں کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور کے اوپر کیا سائفر کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں یا جو اس کیس کو سنا جا رہا ہے یا اس کے اوپر جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں, کچھ ایکشنز لیے جا رہے ہیں, کیا وہ قانونی طور کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی, میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں صرف 1 منٹ برلاس صاحب چلے, آپ نے اسد عمر کی قابلیت پہ تو روشنی ڈالی, لیکن اس کے بعد جو حالیہ وزیر خارجہ ابھی اسمبلی ختم ہونے کے بعد گئے ہیں ان پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالتے. اگر اسد عمر نے فائدہ نہیں کیا تھا تو نقصان بھی نہیں کر کے گیا, لیکن یہ تو جاتے جاتے ہمارا بیڑا ہی غرق کر کے چلے گئے ہیں پوری قوم کا. اچھا جی, اب میں آپ کے سوال کی طرف دیکھیں, سائفر کا جو قانون ہے اس کے اوپر دیکھیں, اس بل کے اوپر ایک تنازع ضرور موجود ہے. جی بالکل, کیونکہ صدر مملکت نے اپنا ٹویٹ کیا, ٹویٹ کے بعد انہوں نے اپنے سیکٹری کو اب اس سیٹ سے ہٹایا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ بل ایز اٹ از واپس بھیج دیں. قانونی طور پر وہ بل جب صدر مملکت کی جانب سے سائن نہیں ہوتا, واپس آتا ہے, تو اس کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں لے جایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بل پاس ہو کے آٹومیٹیکلی وہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ اسمبلیاں ختم ہو چکی تھیں, کوئی جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا تھا, اس کے باوجود اس بل کو لاگو کر دینا, اس کے تحت مقدمہ درج کرنا, اس کے اوپر قانونی جو اعتراضات ہیں وہ موجود ہیں. لیکن آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کیا اس میں قانونی طور پر یہ بل ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, اور اس کو ڈیفائن کرے گی ہماری عدلیہ, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ, اور سپریم کورٹ کے اندر اس کو کیا جائے گا کیا یہ درست ہے یا غلط عمل ہے. اس کے بعد اس کا جو مقدمہ درج ہوا اس کی جانب آ جاتے ہیں. جب دیکھیں ایک بل متنازع ہے, اس بل کی روح سے آپ ایک مقدمہ درج کرتے ہیں اور اس مقدمے کے اندر آپ اس بل کا حوالہ بھی دیتے ہیں, تو اگر وہ بل کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی جو دفعات ہیں اس کے تحت جو مقدمہ درج ہوا اس بل کے تحت وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں, جو لوگ کسٹڈی میں ہیں, تو پھر اس کے حوالے سے ہم ان کا کیسے یہ نقصان پورا کریں گے؟ شعیب شاہین صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا کہ جو 25 دن توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اندر گزارے ہیں, اگر اس کیس میں آج تو سزا معطل ہوئی ہے, اگر اس میں بری کر دیا جاتا ہے, کیس ختم ہو جاتا ہے, ان 25 دن کا ان کو کیا اس کا ہرجانہ کون ادا کرے گا یا ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا؟ سیم یہی چیز یہاں پہ ہے. لیکن پاکستان کے جو قانون کے مطابق یہاں پہ کبھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی گئی کہ اگر ایک بے گناہ بندہ کسی بھی لیول کا ہو, اگر ایک بے گناہ بندہ جو سزا کاٹتا ہے یا حوالات یا جیل کے اندر جو ٹائم گزارتا ہے, جب اس کو بے گناہ کر دیا جاتا ہے عدالت سے, کبھی اس کی ریمیڈی اس کو نہیں ملی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا. چلیں, یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سائفر کے حوالے سے مزید کیا پیش رفت رہے گی. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. آصف علی زرداری بتایا جا رہا ہے کہ وطن سے باہر جانے والے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, یہ سب جانتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, نیب ان کے خلاف جو ہے بڑی کارروائیاں کرنے بھی جا رہی ہے. ذرائع یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ بہت سی عام شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ٹیلی فون بند کر دیے ہیں, اور ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تمام حقائق جانتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ. السلام علیکم, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. شیلا صاحبہ جی پلیز پہلے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے, یا اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ نیب جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, ان باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنما ایسے ہیں جو پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا؟ اچھا دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر احتساب سے گزارا جی, چاہے کوئی بھی وقت. اور جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو باہر آتے جاتے رہتے جی, اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا طویل وقت کاٹ کے
تو میں بھی جیسے چھٹیاں مجھے ملی ہیں 5 سال بعد، تو میں بھی بڑا ریلیکس فیل کر رہی ہوں. اور جہاں تک بات ہے اگر احتساب ہے، کچھ غلط کام کیا ہے تو جنہوں نے کیا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. جی. جہاں تک بات ہے نیب کی، تو عام ٹوئسٹنگ نہیں ہونی چاہیے، انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحیح. مثال کے طور پر جیسے فریال جالپور صاحبہ، آج ہم سب بیٹھے ہوئے تھے جی جی. اور ایک لنچ تھا، اس میں فریال جالپور صاحبہ بھی تھی، جرنلسٹ بھی تھے، تو وہاں پر بھی اس قسم کی بات ہوئی تھی. جی. تو احتساب سے ہم نہیں ڈرتے، لیکن اس قسم کا تو احتساب نہیں ہونا کہ ایک خاتون کے والد کی کمپنی، میں فریال صاحبہ کی بات کر رہی ہوں، جی جی بالکل، ان کے نام ہو گئی، انہوں نے دوسری کمپنی سے 1.5 کروڑ کی تھرو بینک ٹرانزیکشن کی. گورنمنٹ کا اس میں کوئی پیسہ نہیں تھا، پھر بھی مطلب جی پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ، پھر بھی جو ہے کہ یہ بینک ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اس پہ ان کو اٹھا لیا گیا. جی جی. اور پھر وہ کتنے مہینے جیل میں رہی، پھر نیب نے ان کو ہاسپٹلائز کیا، اور پھر چاند رات کو رات کے 12 بجے گھسیٹ کے پھر جیل میں لے گئے. تو یا یہ کہ خورشید شاہ صاحب بیمار ہو گئے رہتے رہتے، 13-14 لوگ جو تھے ان کا فرنٹ مین کہہ کے گزارے گئے اور انہیں کلیئر کر دیا گیا، اور کچھ نہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب کہ یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیے یہ ہے وہ دہشت گرد جس کا علاج ان کے ہاسپٹل میں ہوا، اس دہشت گرد کو نہیں پکڑا گیا، اور ڈاکٹر عاصم صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مختصر انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن شعلہ صاحبہ تو میرا یہ کہنا ہے کہ احتساب ضرور ہو، کوئی کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. مجھے نیب نے بلایا، 33 سوال بھیجے. میری غلطی کیا تھی کہ میں گورننگ باڈی جو تھی NICVD کی، اس کی ممبر تھی. مجھے منٹس بھیجے کہ ان منٹس کے اکارڈنگ آپ نے فلاں شخص کو اپوائنٹ کیا، اسے 80 سے 100 ملین آپ نے تنخواہ دی ہے، تو وہ تو نااہل آدمی ہے. تو منٹس میں یہ تھا کہ NICVD اس کو اپوائنٹ کرے گی اور تھرو دا NGO اس کو سیلری دے گی. تو اس میں اس شخص کا نام نہیں تھا، اس میں تھا کہ اسٹاف اپوائنٹ کرے گی. ٹھیک. اچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ نے میرا 1 ہفتہ ضائع کیا ہوا ہے، 4 میں نے وکیل کیے. صحیح. اچھا شعلہ صاحبہ نے مجھے بلایا کہ آپ کو کسی شخص نے ویڈیو بھیجی، آپ نے کہیں اسے وائرل تو نہیں کیا. بھئی جب میرے پاس آ گئی تو میری پراپرٹی ہوئی نا، وہ اتفاق سے میں نے کھولی بھی نہیں تھی، انون مجھے بہت چیزیں لوگ بھیجتے ہیں تو میں نے کھولی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی اگر کوئی غلط کام ہے، 100 بسم اللہ، اگر کسی کی غلط بات ثابت ہوگی ہم اس کے لیے بیان بھی نہیں دیں گے، ہم کہیں گے بہت اچھا ہوا پکڑا گیا. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہ اگر کسی کے خلاف جائز کارروائی اگر کی جائے گی تو آپ اس میں کبھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. اچھا، میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اس وقت مردم شماری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ 90 روز میں ہی الیکشن ہونے چاہیے، مگر جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں انہوں نے اس حوالے سے ووٹ بھی دیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو آئین اور قانون سے بخوبی واقف ہے. کیا آپ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اگر ہم نے یہ ووٹ دے دیا تو ہم نئی مردم شماری کی طرف چلے جائیں گے اور الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے؟ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو آپ کی خواہش تھی کہ جو تحریک انصاف کے اراکین آپ کی طرف آ جائیں گے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اب جو ہے الیکشن کی بات کر رہی ہے. اچھا، آپ کا سوال لمبا ہے اور یہ ٹیکنیکل ہے، مجھے بہت سکون سے اس کا جواب جی پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیے، سینسس میں جب ہمیں رزلٹ دیا گیا تو وہ کمپلیٹ نہیں تھا. اس میں جو چارج اور سرکل ہوتے ہیں اس میں چارج کا ہمیں رزلٹ نہیں دیا تھا. جتنا دیا تھا وہ بہتر تھا، لیکن اس رزلٹ کی وجہ سے صوبائی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی صوبائی نشستوں میں. اور آئین کا آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر سینسس کے بعد آبادی کے لحاظ سے تبدیلی آئی ہے تو
नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं उनको बढ़ने का मामला है तो उन्हें सूबाई के जरिए बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसी कोई आई नहीं उसमें। तो इसका मतलब है कि उसके बाद ये नहीं लिखा है कि अगर नहीं आई हो तो डिलिमिटेशन की जाए, कहीं नहीं लिखा। अगर इतनी बड़ी तादाद में आबादी में तब्दीली आई है कि डिलिमिटेशन की जरूरत है तो की जाए, लेकिन अगर नहीं आई है और सूबाई सतह पे कोई तब्दीली नहीं आई है तो ठीक है, उसमें डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो घराना नंबर चेंज होते हैं, लोग अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते रहते हैं। सही। तो आइन ये कहता है, दूसरा आर्टिकल जो 244 है वो ये कहता है कि अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाएं तो 90 दिन में उनको इलेक्शन होना है। ठीक। तो ये तो है आइन का आर्टिकल। सही। लेकिन जो एक्ट है, आपने कानून की बात की, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कराई जाए। लेकिन जो कानून होता है वो कानून का कोई भी आर्टिकल और कानून जो है वो आइन को सुपरसीड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा शैला साहिबा, हमें मालूम था, इसलिए हमने जो चीज सही थी उसको हिमायत कर दी, जो चीज सही नहीं है उसकी तो नहीं आपने उसकी हिमायत नहीं की है। अच्छा शैला साहिबा, मेरा नाम आजम है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है रहनुमाई के लिए कि अगर सेंसस के ऊपर तमाम पार्टियां मुत्फिक थी, जो कि हर 10 साल बाद होनी चाहिए और वो ड्यू भी थी, लेकिन क्या हल्का बंदियों के हवाले से भी तमाम पार्टियां को मुत्फिक थी कि पहले हल्का बंदियां होंगी फिर इंतखाबात, या सिर्फ मुस्लिम लीग नून इस पे स्टैंड कर रही है कि पहले हल्का बंदियां होंगी तो फिर इंतखाबात में जाएंगे? देखिए, मुत्तफिक उस सूरत में होंगे ना हम कि अगर सेंसस के रिजल्ट से आबादी इतनी बढ़ रही है कि सूबाई नशिस्तों में तब्दीलियां आनी है और नेशनल असेंबली की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद बढ़ जाए, तो तादाद तो नहीं बढ़ रही ना। सूबाई नशिस्तों पे इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई है कि नेशनल असेंबली की नशिस्तों को उनके जरिए बढ़ाया जाए। तो ये एक आईनी नुक्ता है। अगर ऐसी तब्दीली आती तो फिर तो जाहिर है कि डिलिमिटेशन करनी पड़ती। डिलिमिटेशन जो है वो जब तक 2/3 मेजॉरिटी असेंबली के अंदर ये ना कहे कि डिलिमिटेशन होनी है, तो अब तो डिलिमिटेशन की सूरत ही नहीं हो रही, क्योंकि आबादी में ऐसी तब्दीली ही नहीं आई है कि नशिस्तों में इजाफा, सूबाई नशिस्तों, नेशनल असेंबली की नशिस्तों में इजाफा सूबाई नशिस्तों के जरिए होना हो, तब्दीली ही नहीं आई है। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि इस पॉइंट के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आगे कोई इकट्ठे मिलकर सियासत कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो हम आइन की बात कर रहे हैं ना। अगर आइन ये कहता कि कुछ हजार वोट बढ़ने के बाद डिलिमिटेशन जरूरी है तो हम बिल्कुल कहते कि हाँ डिलिमिटेशन हो। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमें आइन का साथ देना है ना। हमारे लीडर ने आइन बनाया, हम ही आइन से हट जाए। और कोई भी कानून आइन को सुपरसीड नहीं कर सकता। जो भी कानून बनाया जाता है वो उसको शुरू किया जाता है विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अच्छा शैला साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की भी बात की है और आइन और कानून की बालादस्ती की भी बात की है। इन फ्यूचर अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पर हमें इंतखाबात में सामने आती हुई नजर आती हैं, क्या इस हवाले से आपकी कोई पॉलिसी है? देखिए, इलेक्शन तो हम अपनी पार्टी अकेली लड़े। बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें जाहिर है कि अगर रिजल्ट आता है इस तरह का कि आपको वर्किंग रिलेशनशिप करनी पड़े तो वो तो करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिद में आके ये तो नहीं कह सकते कि बाढ़ में जाए इलेक्शन, मुझे तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जैसे कि एक लीडर कहता था। तो आप ये बातें भूल जाएंगे? हमने हर एक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप की है। हमारी जाती दुश्मनी नहीं होती। हम पाकिस्तान के आइन के लिए काम करते हैं और उस आइन के तहत मुल्क को चलाने की बात करते हैं, और इसको साबित भी किया है हमने कि हम किसी इंतकामी कार्रवाई का कभी शिकार नहीं हुए। हमारी जो गवर्नमेंट थी मोहतरमा की शहादत के बाद, उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था। अगर कोई कैदी था तो हमारी पार्टी के हामिद सईद काज़मी थे, जो हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद बरी हुए 22 तक।
صحیح، بہت شکریہ، آپ ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود تھی شعلہ رضا صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ برلاس صاحب، آپ نے ہمارے ہی ایک پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کافی خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ آپ پریڈکشن میرے پروگرام میں کئی دفعہ بھی کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم شخصیت جو ہے انہیں جہاز سے بھی اتارا گیا ہے، وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور شعلہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ دیکھیے، شعلہ رضا صاحبہ کی گفتگو اس حد تک تو ٹھیک ہے، مناسب ہے جی، کہ جس نے جرم کیا ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، جانبداری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو انہوں نے آئین اور قانون کے حوالے سے بات کی وہ بھی درست ہے کہ کوئی ایکٹ آئین سے بالا تر نہیں ہے، یہ باتیں تو درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ماحول کی تنگی آ چکی ہے، اور ایک دو اور باتیں پریڈکشن ہی آپ کہہ لیں، بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے حالات تنگ دیکھ کر لوگ خوش نہ ہوں، مسلم لیگ نون کے بھی حالات تنگ ہونے والے ہیں، اور مولانا صاحب کے حالات بھی تنگ ہونے والے ہیں۔ آپ ایسی خطرناک باتیں کریں گے تو نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے۔ نہیں، وہ نہیں آ رہے، کس نے کہا آ رہے ہیں؟ وہ نہیں آئیں گے، میں تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ ڈرپوک آدمی ہیں، نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، وہ تو یہاں معاہدے کر کے گئے ہمیشہ، وہ تو یہاں سے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلے گئے 8 ہفتوں کا کہہ کے، وہ نہیں آئیں گے۔ صحیح، وہ نہیں اتنی ہڈی پسلی رکھتے کہ وہ آ جائے، اتنا دل گردہ نہیں ہے ان کا، وہ کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اور ڈیل بھی نہیں ہو رہی ہے، نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے، اور شعلہ صاحبہ نے جیسے کہا کہ اگر کسی نے کوئی کیا ہے تو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مجرم کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہاں پہ وقت چلتا ہے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اعظم صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، شعلہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے بھی ملاحظہ کی ہے، شعلہ صاحبہ نے جس طرح سے کہا ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو حالات تھے وہ اس طرح سے تھے، اور اگر آئین یہ کہتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے تو ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو آپ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو پرسیپشن پائی جاتی ہے آئین اور قانون کی، ماضی کے اندر ہمیں نظر بھی آیا، لیکن یہ 16 ماہ کے دوران شاید پیپلز پارٹی اپنے آئین اور قانون کی پالیسی پہ عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس وقت آئین پہ بات نہیں کی گئی، اگر کسی ایک آدھ رکن سینٹ کے رکن یا کسی پارلیمنٹیرین نے بات کی ہے تو اس بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی طور پر ایک تبدیل کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2 خواتین اس پارٹی کو چلاتی تھیں، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اس وقت پیپلز پارٹی کے جو جیلے تھے، کارکن تھے، گراس روٹ لیول تک ان کے رابطے تھے، جیلے کا ان تک، ان کا جیلے تک، لیکن اس کے بعد ایک کلچر تبدیلی ہوئی کہ زرداری صاحب آئے پارٹی میں، زرداری صاحب نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد بلاول صاحب آئے۔ اس کے بعد سیاست ان کی محدود ہوئی ڈرائنگ روم میں، اور وہ جو ورکر کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا وہ اس میں دوریاں آ گئیں۔ پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ پیپلز پارٹی کے جو کہا جا رہا ہے نا کہ جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، کبھی 60 کا فگر آ رہا تھا، کبھی 70 کا، وہ ٹوٹل 157 لوگ ہیں جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے ایکس پارلیمنٹیرینز اور لیڈرز بھی ہیں، جس کے اندر سرکاری افسران بھی ہیں سندھ کے، جس کے اندر تاجر بھی ہیں، وہ نہیں تاجر نہیں، وہ والے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ٹھیکیداری کرتے رہے سرکاری محکموں کے ساتھ۔ اور پچھلے دنوں ایک خاندان کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ جو کہ زرداری صاحب کے انتہائی قریبی ایک دوست ہے، ان کی فیملی تھی، لیکن وہ اس کے بعد انہیں واپس جانے دیا گیا۔ وہ شخصیت کون تھی جنہیں جہاز سے اتارا گیا؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم شخصیت تھی جنہیں جہاز سے اتارا گیا۔ 7 لوگوں کو اتارا گیا، کسی ایک کو نہیں اتارا گیا، 7 لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا۔ کوئی ہنٹ تو دے دیں ہمیں ہمارے ناظرین کو۔ میں بتا رہا ہوں نا، 7 لوگوں کو بھیجا گیا، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ایک فیملی جو ہے اس کو پہلے روکا گیا لیکن پھر ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر ریوائیو کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے انتخابات میں جانا پڑے گا، اور انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے سیاسی طور پر ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس بھی کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تھی، جو میری اطلاع کے مطابق جو پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اور اپنا اعتزاز احسن صاحب کو، ان کو جیل میں جا کے چیئرمین پی ٹی آئی سے ایک ملاقات کرنی چاہیے،
اور چیئرمین پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں فلیکسیبل موڈ میں آ چکے ہیں؟ اور جو تھوڑی سی سختی ہے اس میں نرمی آنی چاہیے. ہاں یہ ایک سوال ہے کیا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اندر اتنی لچک لے کے آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان حالات کے اندر شاید پی ٹی آئی اپنے ان خیالات کے اوپر یا اس سختی کے اوپر ریویو کرے اور ان کے ساتھ بات چیت کے لیے. اچھا, شیلا صاحبہ نے بھی بڑی اچھی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات آتی ہے تو پھر ہم ذاتی دشمنی تو رکھتے ہی نہیں ہیں, نہ ہمارے ہاں ذاتی انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں, ہم تو ہر کسی کے لیے صلح کا ہاتھ آگے کرتے ہیں. اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, ٹاپک سے تھوڑی ہٹ کے بات کرتے ہیں. بجلی کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا, اور صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. تو سوچئے اگر ان کا 8 لاکھ یا 10 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہے تو پھر وہ بیچارہ مزدور جو 20,000 روپے یا 15,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے, تو اعظم صاحب اس کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی اس وقت تو بہت برا حال ہو چکا ہے. میں نے کبھی ہم لوگوں نے سب نے سوچا نہیں تھا کہ ملک اس سطح پر آ جائے گا اور مہنگائی اور یہ بے روزگاری لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دے گی. پہلے صرف باتیں ہوتی تھی کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تو خودکشیاں ہو سکتے ہیں, لیکن اب تو پریکٹیکلی ہو رہی ہیں. اور اس پہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ماضی کے, موجودہ, آنے والے, ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا فارمولہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر پائیں. ہم نے ابھی مقروض ہیں, بہت بڑے بڑے ہم نے قرضے دینے ہیں, وہ کیسے ادائیگیاں ہوں گی. ہم نے اپنے ملک کے اندر سستی انرجی کیسے لے کے آنی ہے, غریب آدمی کے لیے روٹی کیسے سستی کرنی ہے. یہ ان چیزوں کا بدقسمتی سے, لیکن ہم اپنے پروٹوکولز پر اپنی نہیں, بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے یہ فارمولہ نہیں دیا, نہ کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے, نہ کسی ادارے کی جانب سے, کہ جس سے اس قوم کے اندر امید پیدا ہو. اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ جب امید دم توڑتی ہے اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. بالکل حالات خراب ہو جاتے ہیں, اور انتہائی افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم اس وقت ریلیف کی منتظر ہے وہاں پر اپنے پروٹوکولز کا اور اپنی تنخواہوں کا ذکر لازمی کیا جا رہا ہے. پہ وقت کا چلتا ہے مختصر سی بریک کا, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ 10 ستمبر کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, اور یہ دورہ کافی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا عام دوروں کی نسبت. اس میں ڈیفرنس یہ ہے, ایک تو نگران حکومت کے سیٹ اپ میں آ رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا کہ نگران حکومت میں کسی اہم شخصیت نے پاکستان کا دورہ کیا ہو. اور سیکنڈلی ان کے دورے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 ستمبر کو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے, مگر ان کا پاکستان میں جو قیام ہوگا وہ 5 سے 6 گھنٹے کا ہوگا. اس دوران وہ نگران وزیر اعظم سے بھی ملیں گے, آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے, عسکری قیادت سے ملاقات کے ساتھ ساتھ عسکری مشقوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی, آئل ریفائنری کے حوالے سے بات کی جائے گی جس کا قیام پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں, سعودی عرب کے حوالے سے بات کی جائے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان مشکل میں آیا ہے تو ہمارے دوسرے ممالک نے پاکستان کی بڑھ چڑھ کے مدد کی ہے, جس میں سعودی عرب سر فہرست میں نظر آیا ہے. مظہر بلال صاحب, پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر ہم بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد کے آمد کے حوالے سے, پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان میں 5 سے 6 گھنٹے کے قیام کے بعد پھر وہ انہوں نے انڈیا بھی جانا ہے. اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ خاصے خراب بھی رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اگر بات کی جائے بالخصوص, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کافی ممالک کو ناراض کیا, جس میں UAE شامل ہے, سعودی عرب شامل ہے, اور جس پہ چائنا بھی شامل ہے. اور اس وقت نگران سیٹ اپ کی موجودگی میں سعودی ولی عہد کا پاکستان آنا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں ذرا بجلی پہ بات کر لوں. جی ضرور. آپ کی فائزہ بخاری, آپ کی جو پسندیدہ حکومت تھی, نہیں میری نہیں تھی, اس نے 10 جون 2023, جی یہ ڈیٹ میں دوبارہ بتا رہا ہوں, 10 جون 2023 کو جی آلٹرنیٹو انرجی بورڈ کو مرج کر دیا تھا یہ جو پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ میں. جی. تو اب حکومت ہو گئی بے بس, اب یہ سارا کام IPPs کے پاس چلا گیا. جی. اب جو آپ کی وزارت ہے وہ بھی برائے نام ہے. جی. تو آپ کی حکومت کا ایک یہ تحفہ تھا. میں نے کہا ہم پچھلے 2-3 دن سے بجلی کی باتیں کر رہے ہیں. جی. تو ذرا آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پسندیدہ لوگ تھے, وہ جو لوٹ مار کر کے پتہ نہیں سنا ہے کہ پھر لندن چلے گئے ہیں, تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ جو 2010 کا ایکٹ تھا اس کو ختم کر کے
تو آلٹرنیٹو انرجی بورڈ کو ہی ختم کر دیا. جی ٹھیک. اب آ جائیے یہ جو ہمارے مراسم ہے سعودی عرب سے، گزارش یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے مراسم ہمیشہ سے رہے ہیں. جی. اس میں جو سیاسی حکومتیں آئیں، بعض اوقات پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو تعلقات ختم نہیں ہوئے. جی. اس میں نرمی آئی یا سرد مہری آئی. اسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پہلے بڑے اچھے مراسم تھے. مجھے یاد ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہی ولی عہد جو ہیں یہ اکیلے ڈرائیو کر کے 1.5 گھنٹہ رات وہاں پہ ریاض کی سڑکوں پہ پھرتے رہے، دونوں گپ شپ لگاتے رہے. اور یہ بھی ایک آپ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی ہے، وہ جب سے کرکٹر تھے اس وقت سے ہی عرب دنیا کے ہیرو تھے. اور یہ جو عرب شہزادے ہیں وہ تو بڑی دوستیاں رکھتے تھے، ان سے بڑا فخر کرتے تھے. اب یہ جو ناراض بھی تو کیا تھا نا ہم نے برلا ہماری جو خاص بات ہے مراسم کی، وہ ہمارے گزارش سنیے نا، جو ان سے مراسم ہے سعودی عرب سے وہ ہمارے عسکری مراسم زیادہ ہیں. ہماری وہاں فوج ہے جو وہاں کی سیکیورٹی کرتی ہے. اور آپ کو پتہ جب خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی تو پاکستانی فوج نے وہ ناکام کی تھی سازش. اور اس کے بعد سے ہمارے پاس ہے سیکیورٹی، مکہ کی بھی سعودی عرب کی بھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمارے ان سے جہاں قومی مراسم ہے وہاں عسکری مراسم ہے، اور عسکری مراسم زیادہ مضبوط ہیں. اب یہ جو باتیں آپ نے 5-6 گنوا دیں، مجھے نہیں پتا وہ 5-6 گھنٹوں میں اتنی باتیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اور ابھی مجھے کوئی ایک ذریعہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ دورہ ملتوی ہو جائے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ انڈیا سے پہلے پاکستان آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ورنہ دنیا بھر میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا، دیکھیں جی وہ پہلے انڈیا چلے گئے، وہ فلاں ملک چلے گئے، پاکستان بعد میں آئے. وہ یہ ایک اچھی بات ہے وہ پاکستان پہلے آئے. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے مراسم جو ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ ہم سے کافی زیادہ اچھے ہیں، اور ہم نے سعودی عرب کو ایک ٹائم پہ ناراض بھی کیا ہے. برلا صاحب اب اگر کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہم ان کو ناراض بھی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہماری سیاسی طور پہ اگر ہو یا مالی طور پہ مدد جو ہے وہ اسی جانب سے کی جاتی رہی ہے، تو اس وقت آپ اس دورے کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ پہلے سے شیڈولڈ تھا. جب پی ڈی ایم حکومت تھی اس وقت انہوں نے پاکستان آنا تھا، اور اس وقت اس دورے کو ملتوی کیا گیا تھا، منسوخ نہیں کیا گیا تھا. ایک تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کنٹینیوٹی ہے کہ اگر ابھی آتے ہیں تو اسی کنٹینیوٹی میں یہ پاکستان کا دورہ کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف انہوں نے گرین پاکستان کا ایک پروجیکٹ اس کا اعلان کیا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران. دیکھیں، اس کے اندر ایک میجر سٹیک ہولڈر سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب نے $28 ارب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا عندیہ دے رکھا ہے، جس میں پہلی قسط جو ہے وہ $7 ارب کے طور پر پاکستان میں انویسٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح برلا صاحب ابھی بتا رہے ہیں، دیکھیں جہاں تک ہے نا تعلقات خراب ہونے یا درست ہونے کی، کبھی یہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ پروپیگنڈے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو خراب کرتی ہیں. اس قسم کے پروپیگنڈے نہیں ہونے چاہیے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے، کیونکہ نہ سعودی عرب افورڈ کرتا ہے نہ پاکستان افورڈ کرتا ہے. دونوں کا اتنا گہرا رشتہ ہے. کبھی یہ تعلقات نہ خراب ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں. مطلب ہم نے ناراض نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ابھی 2-3 ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے، ترکی بھی جانا ہے، اور بھی 1-2 ملکوں میں جانا ہے. ملک یہاں پہ ڈوب رہا ہے، وہ دورے کرنے جائیں گے. یہ ان کے دورے سے پہلے محمد بن سلمان صاحب پاکستان میں آ رہے ہیں، چاہے 4-6 جتنے گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کوئی میسجنگ بھی ہو اس میں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک دورہ بہت اچھا ہے پاکستان میں ان کی آمد. لیکن اب انڈیا کے جو آپ نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ یہ لوگ زیادہ تعلقات، دیکھیں انڈیا نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑے مضبوط کر لیے ہیں. اس میں سعودی عرب ہو، اس میں گلف ہو، باقی ممالک ہو، انڈیا نے اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط کیے ہیں.
اب کیونکہ ان کا بزنس ٹیکس ہے ان ممالک کے اندر. میرے پاس مختصر ہے، برلا صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. اگر ہم بات کرتے ہیں اس دورے کے حوالے سے تو ہم نے یہ بھی دیکھا، ذرائع نے یہ خبریں بھی دی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ NRO بھی مانگ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی NRO آ رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ اور اس سے پہلے ملک کے سابق وزیر اعظم بھی جا چکے ہوئے ہیں، سعودیہ کا دورہ کر چکے ہیں، لندن سے وہ بھی سعودیہ سے ہو کے آئے ہیں. نہیں، بشرا بی بی کیسے NRO مانگ سکتی ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں. وہاں جو بند ہے اٹک جیل میں، نہیں حافظ حمداللہ صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مخالف ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ویڈیوز بھی ہیں. ان کو ملتے ہیں، آج بھی جو وکلا ملے ہیں انہوں نے کہا ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں لوں گا، مجھے 1000 سال جیل بھگتنا پڑے میں بھگتوں گا. حافظ عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی اٹک جیل کے سپرڈنٹ ہے یا انہوں نے خود سنا ہے؟ وہ جھوٹ پہ مبنی باتیں پھیلاتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی نرمی ان کے لیے آ جائے گی؟ آپ جیسے انہوں نے کہا ہے، اور میں تو نہیں کہہ رہی حافظ حمداللہ صاحب کے بیانات پہ کوٹ کر رہی ہوں. یہ درست کہہ رہے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہو یا ان کو ایسا ریلیف مل سکتا ہو، ایسی قطعاً کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی چیزیں. اور جس گرداب کے اندر اس وقت چیئرمین PTI پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایسی کچھ چیزیں ہوتی نا تو اتنی ڈیولپمنٹس ہمیں نظر نہ آتی. آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ ایک کیس میں سے نکلے نہیں ہیں، ان کے دوسرے میں گرفتاری پڑ چکی ہے، نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے وکلا کو پتہ ہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ریمانڈ پہ ہوں. جب ڈیل چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ سارے جو ہے نا افواہیں اور وہ پروپیگنڈے ہو سکتے ہیں، اس میں حقائق. اچھا، آئل ریفائنری کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. جی، اب میں نے پہلے عرض کیا $28 ارب کی انویسٹمنٹ کا اندیا دیا سعودی عرب میں، جس میں گرین پاکستان بھی ہے، جس میں آئل ریفائنری بھی ہے. تو لہٰذا پاکستان کے لیے ایک اچھا ہے ان کا دورہ. انشاءاللہ یہ دورہ بہت اچھا ثابت ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان میں مزید بہتری بھی آئے گی. اسی امید کے ساتھ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.